वतन तेरे लिए हाजिर है मेरी जान भी, सांसें मेरी तुझसे जुड़ी, तुझसे मेरी पहचान भी। मेरे वतन तेरे लिए हाजिर है मेरी जान भी। जी तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एंड वकास। वर्ल्ड एंड वकास के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको लेके आया हूं सवात में इस वक्त डीपीओ हैं जाहिद नवाज़ मरवत, जो कि ज़िला कसूर के इंतहाई कामयाब डीपीओ थे, जिन्होंने ज़ैनब मर्डर केस में और उसके बाद चुनिया के अंदर बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में वो कल्प्रिट्स जिन्होंने उन मासूम कलियों को नोचा था, उन्हें पकड़ के ना सिर्फ ये कि आपके सामने पेश किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें तख्ता दार पर लटकाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। उनकी सवात आमद के बाद बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी कि हम देखें कि सवात में जाने के बाद जाहिद नवाज़ मरवत साहब ने सवात में क्या तब्दीली लाई है। तो आज हम आपको जाहिद नवाज़ मरवत साहब का ऑफिस दिखाएंगे। जाहिद नवाज़ मरवत साहब ने सवात के अंदर क्या तब्दीली लाई है और सवात को किस तरह से तब्दील करके रख दिया है, आइए देखते हैं। डीपीओ सवात जाहिद नवाज़ मरवत ने सवात में आने के बाद जो सबसे बड़ी कमी महसूस की वो ये थी कि सवात एक बहुत बड़ा एरिया है, और अगर आपने सवात को विज़िट किया है तो कलाम और महूडन से लेके और यहाँ से रशकई से लेके ये एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसके अंदर बहरीन और ये जो एरिया है इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि इसको पूरी तरह से फ़िज़िकली कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे अहम चीज़ ये थी कि सवात के हेडक्वार्टर मैंगोरा में बैठे हुए ये जाना जा सके कि सवात के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो इसीलिए जाहिद नवाज़ मरवत ने सवात में आने के बाद यहाँ पे एक जो डिजिटल सेंटर है उसकी इमारत को तामीर किया, और उसके बाद यहाँ पे जो तमाम का तमाम पुलिस का निज़ाम है उसको डिजिटाइज़ किया। सबसे पहला जो स्क्रीन जो हमें दिखाई गई वो थी 15 की डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। यहाँ पे सवात के अंदर आप 15 पे जब कॉल करते हैं तो फौरी तौर पे डीपीओ ऑफिस के डिजिटल रिकॉर्ड जो सेंटर है वहाँ पे वो जो कॉल है उसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। ये पता चल सकता है कि अब तक कुल कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी कॉल्स पे कार्रवाई हो चुकी है और कितनी जो कॉल्स हैं वो पेंडिंग है। उससे अगला डेस्क जब आप देखेंगे तो वो है जी मीडिया डेस्क, जहाँ पे टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और यहाँ पे आप जो है वो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये देखते हैं कि सवात के किसी भी इलाके से अगर कोई सहाफ़ी जो है वो कोई ख़बर रिपोर्ट करता है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सके। उससे जो अगला पॉइंट है जब वहाँ पे आप आते हैं तो वो है जी जो सवात का सेफ़ सिटी है, और यहाँ पे जो है वो सवात के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ पे सवात के अंदर आने वाली और सवात से बाहर जाने वाली तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो इस पूरे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर कोई शख्स बाहर से क्राइम करके सवात में एंटर होता है या सवात से क्राइम करके बाहर भागने की कोशिश करता है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है इन कैमरों के ज़रिए। और इसके साथ साथ यहीं पे जो है वो आपको पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की स्क्रीन्स भी नज़र आती हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त तक थानों में जो सवात के मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ पे कितना क्राइम रिपोर्ट हुआ है और कितनी FIRs दर्ज हुई हैं, कितनी FIRs पे तफ्तीश जारी है, कितनी FIRs जो हैं वो अपने इंजाम तक पहुंच चुकी हैं और वो केसेस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। इससे थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जनाब यहाँ पे जो है वो सवात के अंदर जितने भी मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात होते हैं उन तमाम मोबाइल्स के IMEI नंबर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे एंटर किया जाता है ताकि वो मोबाइल जो हैं वो उस पुलिस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकें। और यहाँ पे एक जो निज़ाम है वो ये भी है कि सवात के जो होटल्स हैं उनके अंदर जितने भी मेहमान ठहरते हैं उन तमाम मेहमानों की कुल तादाद, उनमें से कितने मेहमान जो हैं वो किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में मतलूब नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी दर्ज है कि कितने जो हैं वो सस्पेक्टेड गेस्ट्स हैं जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पुलिस को मतलूब हो सकते हैं, और अगर इनमें से कोई ऐसा मेहमान हो जो कि पुलिस को वाकई मतलूब हो और उसे फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाना मकसूद हो तो उसको इन मालूमात की मदद से फौरी तौर पे उस होटल से गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। अपने साथ आए हुए मेहमानों से मैंने पूछा सवात कितना जदीद कर लिया है ये जो बंदा काम करना चाहता है बात आप कर रहे थे वो देख लिया। और उनका ये मानना था कि वाकई जाहिद नवाज़ मरवत ने सवात के अंदर जो तब्दीली लेके आए हैं वो तब्दीली न सिर्फ ये कि काबिल तहसीन और काबिल सताइश है बल्कि वो काबिल तकलीद भी है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देखने के बाद हम बाहर आए, और जब हम बाहर आए तो जाहिद नवाज़ मरवत जो कि अपनी खुली कचहरियों के हवाले से ख़ास शोहरत रखते हैं
ان کی کھلی کچہری کے ٹینٹس بھی ہمیں نظر آئے. کل عید کی چھٹیاں ہیں اس لیے کھلی کچہری جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے زاہد نواز مروت صاحب جتنی دیر قصور میں رہے ہیں یہ ان کے آفس کی ایک بہت اہم جگہ ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ ان سے ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اپنے آفس کے بعد ڈیلی 2 سے 3 بار کھلی کچہری میں آتے ہیں، اور یہاں سوات میں بھی کھلی کچہری کا ٹینٹ لگا ہوا ہے. عید کی وجہ سے آفس بند ہے. ڈی پی او آفس کا وزٹ جو ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے زاہد نواز مروت صاحب سے اجازت چاہی اور مینگورہ پولیس اسٹیشن کے دورے کے لیے روانہ ہوئے، جہاں جی تو دوستو میں اب آپ کو لے کے آیا ہوں مینگورہ سٹی کے پولیس اسٹیشن میں. یہ وہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ 2010 میں خود کچھ دھماکے کے بعد یہاں پہ 29 کے قریب پولیس جو ملازمین تھے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. آج یہ پولیس اسٹیشن پرامن ہے. اس امن کو لانے کے لیے سوات پولیس کے جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں. آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ زاہد نواز مروت کے دور میں مینگورہ پولیس اسٹیشن کے اندر کتنی جدت آئی ہے اور یہاں پہ عوام کو سہولیات کی فراہمی میں کیا بہتری لائی گئی ہے. تو آئیں آپ کو ہم مینگورہ پولیس اسٹیشن دکھاتے ہیں. وہ مینگورہ جو ہے وہ سوات کا صدر مقام ہے، اور یہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابق ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت آج کل ڈی پی او سوات ہے، اور ہم نے آپ کو جس طرح سے دکھایا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ اس کو آگے بڑھایا گیا ہے. یہاں پہ جتنی بھی وہیکلز ہیں پولیس کی جو گشت کرتی ہیں ان تمام کو ٹریکر کے ذریعے آن لائن لایا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کس وقت کون سی وہیکل کہاں پہ ہے اور جو گشت ہے وہ پراپر ہو سکے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ 15 کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ بھی ڈیجیٹائز کیا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ ایک لمحے میں جان سکتے ہیں کہ کتنی 15 کی کالز آئی ہیں اور وہ 15 کی کالز ہیں ان پہ کتنے پہ رسپونڈ کیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو سوات کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں ان سب پہ کیمرے لگائے گئے ہیں، اور ایک سینٹرل کنٹرول روم میں ہر وقت یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سوات کے اندر اس وقت جو ہے وہ انٹری پوائنٹس پہ اور ایگزٹ پوائنٹ پہ کیا صورتحال ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سوات کیونکہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پہ کتنے ہوٹلز ہیں، ان میں کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے سسپیکٹڈ ہیں اور کتنے لوگ کلیئر ہیں، وہ تمام بھی ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے. یہاں پہ موبائلز جہاں پہ گم ہوتے ہیں وہ موبائلز کا سارا ریکارڈ بھی آن لائن لے آئے ہیں. آج ہم آپ کو ماڈل پولیس اسٹیشن مینگورہ لے کے آئے ہیں، اور مینگورہ ماڈل پولیس اسٹیشن کے اندر یہ جو سب سے پہلا ڈیسک ہے، یہاں پہ آنے والے جو مہمان ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور ان کو ویلکم کرنے کے بعد آپ نے بینکس میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بالکل بینکس کی طرح ایک یہ زاہد نواز مروت صاحب کا کام ہے. اس سے پہلے یہاں پہ یہ صورتحال نہیں تھی پورے سوات میں. یہ ڈیجیٹل تھانہ ہے. آپ یہاں پہ ایف آئی آر کا اندراج کرانا چاہتے ہیں، رپورٹ گمشدگی کرانا چاہتے ہیں، ایس ایچ او سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تفتیش میں فری کیم کی پیشی ہے، کوئی بھی آپ کا کام ہے تو آپ یہاں سے اسے پریس کریں گے. جی پہلے آپ موبائل نمبر ڈائل کریں. جس طرح سے میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں اپنا موبائل نمبر ڈائل کرتا ہوں 030091197770. اب میں نے موبائل نمبر ڈائل کیا. جی اس کے بعد ایس ایچ او سے ملنا ہے یا ایف آئی آر درج؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے کیونکہ کوئی بھی ایف آئی آر تو درج نہیں کروانی، سوات میں امن ہے الحمدللہ، اور ایف آئی آر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہم ایس ایچ او سے ملاقات کے لیے یہ بٹن دباتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ یہ سلپ جو ہے وہ مل گئی ہے جس میں یہ ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہے، اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم ایس ایچ او سے ملاقات کے لیے ہمارا ٹوکن جاری ہو گیا ہے. اب آپ ویٹنگ روم میں اس کے بعد ہم جائیں گے. یہ ویٹنگ روم ہے، اور یہ دیکھیں جی یہ ویٹنگ روم ہے، یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایس ایچ او سے ملاقات کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں گے. تو لہٰذا کسی بھی قسم کی افراتفری نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بالکل آپ سامنے دیکھیں تو جو پورے کا پورا سیٹ اپ ہے اسے جو ہے وہ ڈیجیٹائز کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے آپ نے وہاں سے یہ ٹوکن لیا، ٹوکن لینے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اور جو یہاں پہ ایڈمن ہے انہیں یہ سلپ دیں گے، اور وہ یہ جو سلپ ہے اس کو اپنے ریکارڈ میں انٹر کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ایس ایچ او سے ملاقات آپ کی کروائی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایس ایچ او صاحب گشت پہ ہوتے ہیں، باہر گئے ہوتے ہیں تو وہ موجود نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کو محرر صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. لیکن یہ جو ملاقات ہے یہ ریکارڈڈ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ تھانوں میں کرپشن ہوتی ہے، تھانوں میں جو ہے وہ اقربا پروری ہوتی ہے، لیکن ڈیجیٹائزیشن کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ ملنے کے لیے آئیں گے تو یہ ریکارڈ ہوگا کہ آپ تھانے میں آئے ہیں، آپ نے اپنا فون نمبر انٹر کیا ہے، آپ ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے ایس ایچ او سے آپ 1 دفعہ ملیں گے یا 10 دفعہ ملیں گے، یہ یہاں پہ ریکارڈ میں آئے گا. اور وہ جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں جو عام طور پہ تھانوں کے اندر بڑے ٹھیکیداری قسم کے کام کرتے ہیں، روز تھانے آنا جانا لگا رہتا ہے ان کا، تو وہ جب 1 سے 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ایک دن میں
جب وہ تھانے آئیں گے تو بڑی آسانی سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ٹاؤن کون ہے جو تھانے کے اندر دن میں 5 دفعہ آتا ہے, اس کا کام کیا ہے تھانے میں آنے کا. تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے جی. یہاں پہ آپ نے سلپ جمع کروائی, انہوں نے انٹری کی, اس کے بعد وہ آپ کو ایس ایچ او صاحب سے ملاقات کروائیں گے. اس کے بعد اگر آپ ایس ایچ او سے ملنے کے بعد آپ کی شکایت اس قابل ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے, تو یہ دوسری کھڑکی ہے PSRMS. یہاں پہ ایف آئی آر کے اندراج کا جو کام ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جدھر یہ حاجی صاحب کھڑے ہیں ان کی بالکل بیک پہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہے. جب آپ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے کیس میں تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن والی کھڑکی پہ آنا اور اپنے کیس کے بارے میں آپ جو جان سکتے ہیں کہ اس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست نظام ہے جو کہ ظاہر نواز مروت صاحب نے یہاں پہ سوات کے اندر لاگو کیا ہے. یہاں کے تھانوں کو اس قابل بنایا ہے کہ ان پہ فخر کیا جا سکے, اور پوری پاکستان, کیونکہ سوات ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے, تو یہاں پہ جو آپ نے دیکھا انٹری, وہاں پہ اردو اور انگلش دونوں زبانیں موجود ہیں. کوئی فورن نیشنل بھی اگر سوات میں آئے اور یہاں پہ وہ پولیس کو ملنا چاہے, پولیس کو رپورٹ کرنا چاہے, تو سوات کے تھانے اسے ویلکم کہیں گے. کیونکہ آج سے السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو جو تھانے یہاں پہ اگلا جو اہم کام ہے وہ ہے ریکارڈ کیپنگ. تو آپ دیکھ لیں کہ ریکارڈ جو ہے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں پہ سجایا گیا ہے, یہاں پہ رکھا گیا ہے, تاکہ اگر آپ کو آج سے 10 سال پہلے کا, 15 سال پہلے کا, 20 سال پہلے کا کسی شخص کا کریمنل ریکارڈ آپ کو چاہیے یا پولیس کو چاہیے, تو وہ ریکارڈ بڑی آسانی سے مینٹین کیا جا سکتا ہے. اس وقت تھانے میں کتنے لوگ حوالات میں ہیں, ان کا جرم کیا ہے, تفتیشیں کہاں تک پہنچی ہیں, کون سا کیس کس کو اسائن کیا گیا ہے, کون سا جو کیس ہے وہ بھی پینڈنگ جا رہا ہے, تو وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا. چھٹیوں کا ریکارڈ کون, کیونکہ یہ ریکارڈ کیپنگ کا جو روم ہے. اب ایک اہم بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تھانہ نہیں ہے, یہ حالانکہ سوات کا صدر مقام ہے, مینگورا سٹی کا یہ تھانہ ہے, لیکن یہاں پہ ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے بہت سی چھوٹی سی جگہ پہ حاجی صاحب بہت بڑے کام کر لیے گئے. ورنہ بہت سارے کمرے چاہیے ہوتے ہیں, بہت ساری جگہ چاہیے ہوتی ہے, رش لگا ہوتا ہے, ترتیب نہیں ہوتی. لیکن سوات کے اندر یہ تھانے جو ہیں ان کو ڈیجیٹائز اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اب آپ بڑی آسانی سے اپنے مسائل کو ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو یہ جدت جو ہے اس کو لانے کا سہرا جو ہے وہ ون اینڈ اونلی زاہد نواز مروت. آپ پہلے چلیں. تو یہ جو ہے جو جس طرح سے پنجاب کے اندر ہمارے تھانوں میں جو ہے وہ فرنٹ ڈیسک بنائے گئے, تو وہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک ہے وہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے. وہ فرنٹ ڈیسک یہ کام کرتا ہے کہ جو آنے والا شخص ہے اس سے درخواست وصول کر کے اسے ایک وہ سلپ جاری کرتا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ وصول ہو گئی ہے. لیکن ظاہر نواز مروت صاحب نے یہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کو جدید کیا ہے, اور فرنٹ ڈیسک سے ملٹی پرپز کام لیے ہیں. ہمارے پاس فرنٹ ڈیسک میں دو افراد بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پہ KTK میں بھی فرنٹ ڈیسک پہ 2 ہی افراد بیٹھے ہیں, لیکن یہ 2 افراد جو ہیں یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. وہاں پہ صرف ایک کام ہوتا ہے, وہ کام کیا ہے کہ آنے والی درخواست کی وصولی. لیکن یہاں پہ آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جی یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 63 کمپلینٹس جو ہیں اس تھانے میں آئی ہیں, 15 جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے, اور 48 جو ہیں وہ ریزالو ہو چکی ہیں. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو لوگ یہاں پہ تھانے میں شکایات لے کے آتے ہیں ان لوگوں کی شکایات کو کتنی تیزی سے حل کیا جاتا ہے. ہر آنے والی شکایت ریکارڈ ہے, کتنی پینڈنگ ہے, اور یہ جو 15 پینڈنگ ہے ان پہ DPO صاحب اور جو کنسرن DSP صاحب ہے اور SHO صاحب ہے, ان کا ظاہری بات ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو پینڈنگ کمپلینٹس ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ سالو کیا جائے. اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے جہاں پہ FIR کی رجسٹریشن ہوتی ہے, یہ دیکھیں یہ سامنے یہ جو FIRs ہے جہاں بھی یہ درج ہوتی ہیں, تو یہ والا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ FIR درج ہو کے وہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو ملتی ہے. اور اس کے بعد یہ کیونکہ مارننگ کا وقت ہے اور اس وقت تفتیشی جو لوگ ہیں وہ سارے تفتیش کرنے میں مصروف ہیں, موقع ملاحظہ کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, وہ لوگ فیلڈ میں ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا شام کا وقت ہوگا تو وہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے, اور پھر انویسٹیگیشن کے اندر جو کام ہو چکا ہے وہ یہاں پہ اپنے لوگوں کو بتائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے, میں آپ سے یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تبدیل ہونا چاہیے, ہم سب تبدیلی کی خواہش کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی کیپیسٹی میں تبدیلی لے کے آئیں. آپ جہاں پہ جائیں, آپ جہاں کام کرتے ہیں, آپ جہاں جاب کرتے ہیں, کسی فیکٹری میں کرتے ہیں, کسی مل میں کرتے ہیں, کسی کوئی سرکاری آفیسر ہے, آپ سب اپنے ذات میں سب سے پہلے تبدیلی لے کے آئیں, اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جہاں آپ جائیں وہاں پہ آپ کا نام جو ہے آپ کے جانے کے بعد بھی لیا جائے. تو زاہد نواز مروت کا نام سوات کے اندر زندہ رہے گا اس وجہ سے کہ زاہد نواز مروت نے سوات کے اندر ڈیجیٹائزیشن کی تحریک کا آغاز کیا, اور انشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو
اختتام کی طرف بھی بڑھا رہے ہیں اور تبدیلی کا جو یہ سفر ہے یہ زاہد نواز مروت نے خود اپنی سوچ سے کیا. اور یہ اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ کے پی کے تمام تھانوں کی یہ صورتحال ہے یا کے پی کے تمام ضلعوں میں ایسا ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سوات وہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جسے ڈیجیٹائزیشن کا آغاز کیا اور زاہد نواز مروت کو یہ اعزاز جاتا ہے. یہ جو آفس ہے اس میں ہر بندہ داخل نہیں ہو سکتا. اس میں داخل ہونے کے لیے یہ جو فنگر پرنٹ ہے یہ لگانا بڑا ضروری ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ جس سے مرضی جب مرضی ملاقات کریں. اندر جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے اس آفس کے اندر آپ کی انٹری ممکن نہیں ہے. ہماری انٹری اس لیے ممکن تھی کہ ہمارے ساتھ دوست صاحب موجود ہیں اور یہ اپنا تھم امپریشن لگاتے ہیں تو ہم اندر چلے جاتے ہیں. روم ہے یہ وومن ڈیسک ہے اور یہاں پہ جو اس تھانے میں اگر کوئی بھی خواتین آتی ہیں تو ان خواتین کو جو ہے یہاں پہ تمام سہولیات ہم پہنچانے کے لیے وومن ڈیسک موجود ہے. تو یہ جو سوات ہے یہاں پہ یہ جو امن ہے یہ جو سکون ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ سوات پولیس کے جوانوں نے اپنا خون دے کے اس سرزمین کو پرامن بنایا ہے. میرے پیچھے اگر آپ یہ تصاویر دیکھ سکیں تو یہ کانسٹیبل آگے آ جائیں قریب سے دکھائیں. تو یہ کانسٹیبل انعام اللہ، احسان اللہ، کانسٹیبل فضل واحد اور پھر ظہور خان، حبیب زمان خان اور عمر فاروق، یہ وہ لوگ ہیں مینگورہ اس تھانے کے جنہوں نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سلام کے حقدار ہیں. میں مینگورہ سٹی سے آپ کو آج زاہد نواز مروت صاحب کی یہاں پہ جو کام ہے وہ دکھانے کے لیے آیا تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے مینگورہ کے اندر پولیس کے اندر جو تبدیلی وہ لے کے آئے ہیں وہ کس طرح سے قابل تحسین اور قابل سب ستائش کے مستحق ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ سوات آئیں یہاں پہ سیر کریں تو انعام اللہ، احسان اللہ، فضل واحد، ظہور خان، حبیب زمان خان اور انسپیکٹر عمر فاروق کو نہ بھولیں کیونکہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سوات پولیس کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں سے آپ سب کے لیے یہاں پہ آنا ممکن بنایا. تو مجھے میرے دوستوں جناب جہانگیر شریف کے ساتھ اور ہمارے بزرگ اور بھائی جناب حاجی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فضل محمود صاحب کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سوات کی نئی پولیس کیسی لگی.